पारा 7 से हम अपने लेसन का आगाज करते हैं। सूरत है सूरह अल अनाम, और इसका आज हम आयत नंबर 31 से अपने लेसन का आगाज करेंगे। अगर हम देखें, इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत मुशरिकीन का जिक्र कर रहे हैं। वो मुशरिकीन जिन्होंने अल्लाह के साथ अपना इलाह बना लिए। हमने यही देखा है कि दुनिया में भी हमें ऐसे इलाहों से वास्ता पड़ता रहता है, और हम देखते हैं कि माशरे में ऐसे इलाह हैं कि जो आपकी कुर्सी या आपका इख्तियार, आपके बच्चे, आपका माल, आपका दौलत, ये सब आपके इलाह हैं जिसको आप पूछते हैं। आप चाहते हैं कि इनको तकलीफ ना पहुंचे, ये हमसे मत छीने, चाहे हमसे ईमान छीन लिया जाए। तो जिसने भी रब के अलावा किसी को इलाह बनाया, तो यहाँ कयामत का जो नक्शा पेश किया जा रहा है उसमें हमें बता रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बाज पुर्स कर रहे हैं उन लोगों के साथ, और वो लोग ढिठाई के ऊपर हैं। पहले तो मानते नहीं हैं कि हमने ऐसा किया, और जब मान भी लेते हैं तब अल्लाह ताला को कहते हैं कि मोहलत दो, हम दोबारा जाएं, हम असलाह करके आ जाएं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं कि वो लोग हैं कि इनको जितनी मर्तबा भी दुनिया में भेज दिया गया, ये वही कर कर आएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उनको क्या कहते हैं, अब तुम्हारे लिए अजाब है, अब तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब है, लिहाजा उसका मजा चखो। यहाँ पे हम आगे उसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर चलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं आयत नंबर 31 में, कद यकीनन तहकीक, खसीरा खसारे में रहे, अल्लादीना वो लोग, कज्जबू जिन्होंने झुटलाया, बिलिक़ाइल्लाहि अल्लाह ताला की मुलाकात को। यकीनन वो लोग खसारे में रहे जिन्होंने अल्लाह ताला की मुलाकात को झुटलाया। हत्ता यहां तक के, इदा जब, जाअतहुम आती है उन पर, अस्साअतु कयामत, बगततन अचानक, एकदम। हत्ता के जब कयामत उन पर अचानक आ जाएगी, कौलू वो सब कहेंगे, या हसरतना हाय अफसोस हमारे ऊपर, अला ऊपर, माँ उसके जो, फर्रतना कोताही की हमने, फीहा उसमें, हाय अफसोस उसके बारे में जो हमने कोताही की। वहुम और वो, यहमिलूना वो उठाए हुए होंगे, औजारहुम अपने बोझ, अला ऊपर, जुहूरिहिम अपनी पीठों के ऊपर, और अपने बोझ अपनी पीठों के ऊपर वो लोग उठाए हुए होंगे। अला सुन लो, खबरदार हो जाओ, सा बहुत बुरा है, माँ जो कुछ, यजीरूना जो कुछ वो बोझ उठाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये एक आयत पूरी जो है तंबी की आयत है, यानी उन लोगों को जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को ठिकाना बना लिया अपना। किस चीज के लिए उन्होंने ठिकाना बनाया? दुनिया को खेल कूद का मैदान बनाया। उन्होंने दुनिया को बनाया कि हमें यहाँ से वापिस नहीं जाना। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि बोलो खसारे मेरे। हरफे तहकीक को हम देख रहे हैं कद, हम जानते हैं कद लकद फेल की अलामत है, ठीक है। ज्यादा मैक्सिमम माजी के साथ आता है, कभी कभी मुजारे के साथ भी देखने में आ जाता है। तो ऐसा जब कोई हर्फ आउट ऑफ रूटीन आता है ना, मिसाल के तौर पे हम जानते हैं कि कद मैक्सिमम फिल माजी के साथ आता है, कभी कभी फिल मुजारे के साथ भी आ जाता है, तो वहां ताकीद का पहलू होगा। मा नाफिया जो है मैक्सिमम माजी के साथ आती है, और ला मुजारे के साथ आता है। लेकिन अगर हम इसका उलट देख रहे हैं ना, कभी एक्सेप्शंस हैं अरबी में, इस्तिस्ना है हर चीज को, तो वो ताकीद के लिए या कोई वजह के लिए होगा। तो यहाँ पे कद हरफे तहकीक है, खसीरा फेल माजी है, वाहिद मुजक्कर गायब हुआ की जमीन नहीं, फाइल इसका जाहिर आ रहा है। ये बाब जो है, इसका बाब हम देखेंगे तो इसका बाब आ रहा है, उन्होंने नुकसान उठाया। बापसीन, बापसीन से ये आता है, खसीरा ये वाहिद है, और यखसरू इसका माजी आप देख रहे हैं जेर के साथ है, और इसका मुजारे जो है समिया यस्माऊ वो जबर के साथ आता है।
اور الذین وہ لوگ موصول ہے، جمع ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے، اس کا صلہ بنائیں گے جو کذبو ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب، کاف دال با مزید فی باب سے ہم اس کا فاعل ہو گیا، اور بی حرف جار کے ساتھ لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، بی حرف جار نے لقاء اللہ کو جو کہ مرکب اضافی تھا بی حرف جر سے مجرور کر کر مرکب جاری بنایا، یہ مرکب جاری کذبو فعل کے متعلق ہو گیا، اور اب فعل اپنے متعلق کے ساتھ اور فاعل کے ساتھ جملہ فعلیہ بن گیا، اور جو بن گیا اللہ دینا کا صلہ، یہ موصول اور صلہ بن گئے خسیرہ فعل کے لیے فاعل۔ وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، یہ پورا فعل اپنے فاعل اور کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن چکا ہے، ملاقات یہاں تک جملہ مکمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حتی حرف غایت، تعلیل بھی آپ اس کو کہتے ہیں، یہاں پہ حتیٰ ابتدائیہ ہے، ہم جملے کو شروع کریں گے، جیسے ہم کہتے ہیں نا استنافہ جملہ جو ہوتا ہے، جملہ استنافیہ، وہ پیچھے کا ربط ختم کر کے ایک نئی بات کو شروع کر رہا ہوتا ہے، یعنی پیچھے کے کنیکشن کو ہم ختم کرتے ہیں، بات کو شروع کرتے ہیں۔ تو حتیٰ جو ہے نا یہ ابتدائیہ جب آتا ہے تو پھر پیچھے کی بات کو ختم کر کے ہم آگے نئی بات کو شروع کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ حتیٰ غایت بھی بتائے گی جملے کی، ٹھیک ہے، کہ کیوں انہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، تو اب ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ حرف ناصبہ بھی ہے، اب چونکہ یہ حرف ناصبہ ہے، آگے آنے والے جملے کو جو ہے وہ بنا دے گی نصب میں، اذا جو ہے ظرفیہ شرطیہ بامعنی مستقبل کے آتا ہے، اس کے ساتھ جو لفظ آگے فعل ہوتا ہے نا، جزوی طور پہ اگر اس کو حال میں بھی بیان کیا جا رہا ہو نا، تب بھی اس کا معنی مستقبل میں ہی لیا جاتا ہے، جیسے آپ جاءت دیکھ رہے ہیں، ماضی کا فعل آیا ہے، لیکن اس کا ترجمہ آپ فیوچر میں دیکھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے فعل مضارع، اور فعل مضارع حال کا بھی ہوتا ہے، مستقبل کا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے زمان کی کوئی قید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ماضی کے ساتھ ہی قیامت کو بیان کیا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اس طریقے سے ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے نا، وہ پیچھے کو بھی جانتا ہے، آگے کو بھی جانتا ہے، جو آگے مستقبل میں ہمارے ساتھ ہونا ہے وہ سب جانتا ہے، جو جنتوں میں ہمارا حال ہونا ہے، ہم نے کس نے کہاں پہ مقام رکھنا ہے، وہ سب جانتے ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت کے لیے زمانے کی کوئی قید نہیں ہے۔ ماضی کو جب بیان کیا جاتا ہے فیوچر کے ساتھ تو وہ بھی تاکیدن ایسے ہوتی ہے کہ لازمی ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، تو جاءت آ گیا فاحد مونس غائب کا صیغہ، ہم اس کے ساتھ مفعول بھی آ گیا، اور الساعۃ اس کا ظاہر فاعل آ گیا، جیم یا حمزہ روٹ ورڈ ہے، اور باب ضاد سے آتا ہے، آ جائے گی ان کے اوپر الساعۃ قیامت، بغتتن بہت ہی اچانک، مفعول بن جائے گا، یا حال بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، با غائن تا، حال زیادہ مناسب رہے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ انسان کے اوپر اچانک کوئی مطلب کوئی افتاد ٹوٹ پڑے گی، تو یہاں اذا ظرفیہ شرطیہ نے بمانے جو مستقبل کے ہے، اور اذا نے آگے والے پورے جملے کو جملہ شرطیہ بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے، جملہ فعلیہ شرطیہ، قالو یہاں سے جواب شرط جملے کا کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ صورتحال برپا ہو جائے گی تب کیا ہوگا، قالو وہ کہیں گے، قالو فعل ہے ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہوا کی ہم کی ضمیر اس کا فاعل، اور باب نون سے آتا ہے قاف واو لام اجوف واوی، یا حسرتنا، یا حرف ندا ہے، حسرتنا مرکب اضافی بننے کے بعد اس کا منادا بن جائے گا، یہ ندا اور منادا جو ہے یہ منصوب حالت میں ہوتا ہے، ندا کا جو منادا ہوتا ہے حالت نصب میں ہوتا ہے، اے میری قسمت، ہائے میرے اوپر افسوس، ہائے مجھے حسرت، یہ تمام الفاظ جو افسوس کے لیے بولے جاتے ہیں نا، سب اس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، یا حسرتنا یعنی کہ ایسی چیز کہ جو آپ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں نا تو کسی بھی چیز کے پر آئے ہائے، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، تمام قسم کے الفاظ، تو یہ جو جملہ یا حرف ندا سے شروع ہوتا ہے جملہ ندائیہ ہوتا ہے، جملہ انشائیہ ہوتا ہے، اور یہ جو جملہ انشائیہ ہوگا نا یہ پھر قالو کے لیے مقولہ بنے گا، پورا جملہ ندائیہ انشائیہ، اعلی حرف جار ہے اوپر، ماں کس کے،
اس کے جو موصول ہے اپنا صلہ بنائے گا جو کہ فرطنا ہے. فرطنا فعل ہے ماضی کا، مزید فی باب سے یہ آیا ہے، اور نحنو کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، جمع ہے، متکلم ہے، اور فارا اس کا روٹ ورڈ ہے. تو ہائے ہمارے اوپر افسوس کہ ہم نے کوتاہی کر دی اس میں، فیہا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں متعلق بن جائے گا فرطنا فعل کے لیے. تو اعلی حرف جار نے ما موصول کو اپنے صلے کے ساتھ، جو فرطنا تھا نا وہ پورا فعل اپنے فاعل نحنو اس کا فاعل اور فیہا اس کا متعلق، ان سب کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا، جو کہ ما موصولہ کے لیے صلہ بن گیا. یہ موصول اور صلہ یہ دونوں مل کے اعلی حرف جار سے مجرور ہو گئے، اور یہ اعلی حرف جار جو ہے یہ اس کے متعلق بن گیا، جو کہ جملہ ندائیہ ہے. ٹھیک ہے، جملہ ندائیہ کے متعلق ہو جائے گا. ہائے ہمارے اوپر افسوس ہے کہ ہم نے جو بھی غلطی کی، جو بھی کوتاہی کر دی. اب یہاں پہ یہ پورا جملہ چونکہ مقولہ بن چکا ہے، یہ جملہ جو ہے یہ ندائیہ جملے کے متعلق ہوگا، اور یہ جملہ انشائیہ ہے. تو ندا منادا مل کے جملہ بنے گا ندائیہ اور بن جائے گا قالو کے لیے مقولہ. اب قالا اپنے مقولہ کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا، جو کہ پیچھے والے جملے کی جو شرط ہے نا اس کا جوابی شرط بن جائے گا. اس طرح شرط اور جوابی شرط دونوں ملنے کے بعد بن جائے گا جملہ فعلیہ تعلیلیہ. ٹھیک ہے، تعلیل بتا رہا ہے نا، حتی یا ابتدائیہ، جملہ فعلیہ ابتدائیہ بن جائے گا. ہے یہ جملہ فعلیہ ہی، پیچھے والے جملے سے اس کا کنیکشن نہیں ہوگا، وہ فعل اپنے فاعل مفعول کے ساتھ پورا جملہ بن چکا ہے. وہم اور وہ سب، واو حرف جار ہے، واو حرف اصل ہمیں یہاں پہ حالیہ ہے. یہ آگے والا جملہ جو ہے نا یہ پورا حال بیان کر دے گا کہ ایسے لوگ جنہوں نے کوتاہی کی اللہ رب العزت کو ماننے میں، اللہ سے ملاقات کے دن کو جھٹلا دیا، اب ان کا حال کیا ہوگا اس دن. تو واو ہے حالیہ. ہم ضمیر مرفوع منفصل ہے جو کہ علیحدہ ہو کے آتی ہے، جس کو ہم ڈیٹیچ پروناؤن کہتے ہیں، اور یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور یہاں پر یہ بن جائے گی مبتدا، کیونکہ یہ ضمائر جب علیحدہ ہو کے آتے ہیں نا تو یہ مرفوع ہوتے ہیں، ان کو محلن مرفوع رکھا جاتا ہے. یہ بن گیا ہے مبتدا. اب اس کی خبر ایک جملے کی شکل میں بنے گی، بلکہ دو جملے اس کی خبریں ہوں گے. تو پہلے ہم پہلا جملہ فعلیہ دیکھتے ہیں، یحملونا، وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. میم لام، ایک عورت بھی جب حاملہ ہوتی ہے نا تو وہ اپنے بچے کے وزن کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہے. تو میم لام کا مطلب ہوتا ہے وزن کو اٹھانا، کسی بوجھ کو اٹھانا. ٹھیک ہے، لیکن یہ حمل جو ہے نا یہ صرف اٹھانے کے معنی میں آتا ہے. تو یہاں پہ بن گیا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ. ہم کی ضمیر جو ہے اس کے اندر آگے اس کا فاعل، اور باب ہے یہ ضاد، وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. حملہ یحملو اوزارہم، اپنے بوجھ. واو زار را وزر، وزن ہوتا ہے نا جو ہمارا مطلب ایک ہوتا ہے وزر، عربی میں کہتے ہیں بوجھ کو. تو یہ اس کی جمع مکسر آئی ہے وزرا اوزارن. تو اوزارہم چونکہ یہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہو گیا اور اس کا اعراب منصوب ہے، لہٰذا مفعول بھی بنے گا یحملونا کا. یہ مفعول بھی ہی کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفعول بھی وہ مفعول جو براہ راست فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے اس کے معنی اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے، براہ راست جو فعل میں کام ہو رہا ہے نا وہ کیا اٹھا رہا ہے؟ وہ بوجھ اٹھا رہا ہے نا. تو اس میں آپ کو ایک مفہوم کے ساتھ جو ملے گا نا کہ جو فعل کے اندر کام ہو رہا ہے ڈائریکٹ اس کا اثر مفعول کے اوپر پڑ رہا ہے. تو یہ ہم مفعول بھی اس کو کہتے ہیں، چاہے وہ اٹیچ ہو کے آ رہا ہو چاہے وہ علیحدہ ہو کے آ رہا ہو.
ٹھیک ہے، کیونکہ کل یہ میں نے اس لیے وضاحت دیا کہ کل ہم نے ایک مفعول پڑھا ہے جو بھی نہیں تھا. اعلی اوپر، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے اوپر، ہا را روٹ پڑ کے ساتھ، یہ ظہورن جمع مکسر ہے، کمر کے لیے آتا ہے، کمر کے پیچھے جو ہم وزن کو اٹھاتے ہیں نا. اور ہم اس کے ساتھ جو ضمیر جڑ کر آئی ہے منصوب حالت، مجرور حالت کی ضمیر، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بن رہا ہے مضاف علیہ. مضاف اور مضاف علیہ کا پیکٹ مرکب اضافی بن گیا. یہ مرکب اضافی اعلی حرف جار سے مجرور مرکب جاری بن گیا اور متعلق ہو گیا یحملون فعل کے. وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنی پیٹھوں کے اوپر اپنے بوجھوں کو. ٹھیک ہے، تو فعل اپنے فاعل مفعول کے ساتھ متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جو ہم مبتدا کی خبر بن گیا. ٹھیک ہے، اس طرح مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ حالیہ بن گیا، پیچھے جملے کا حال. ان کا حال کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے کمر کے پیچھے وزن اٹھایا ہوا ہوگا. اب آگے والے اگر جملے کو دیکھیں گے نا ہم، تو یہ تنبیہ ہے. تنبیہ ہے یعنی کہ جب کسی انسان کو اللہ رب العزت نے قرآن میں، جب قوموں کو، جب انسانیت کو اللہ رب العزت نے کسی چیز سے ڈرایا ہے نا، خبردار کیا ہے، تو یہ اللہ کا جو ہے نا لفظ استعمال ہوتا ہے. حرف تنبیہ ہے، ڈرانے کے لیے بھی، باز رہنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ بچ جاؤ، باز آ جاؤ. فعل ضم کسی چیز کی برائی کو بیان کرنے کے لیے افعال آتے ہیں کچھ، ان کو افعال ضم کہتے ہیں. اور تعریف کے لیے بھی کچھ افعال آتے ہیں، اس کو افعال مدح کہتے ہیں. یہ افعال ناقصہ ہوتے یا افعال جامد ہوتے ہیں، مطلب ان کی آگے پوری پوری گردانیں تو نہیں بنتی، لیکن یہ آگے اپنے جو فاعل ہوتا ہے نا اس کے ساتھ پورا مل کر اپنے آپ کو مکمل کر لیتے ہیں. یعنی ان کا کام اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو ان کی چیز اندر چیز بیان کی گئی ہے نا بہت برا ہے، آگے اپنے یہ فائل کے ساتھ مل کر اس جملے کو مکمل کر دیتے ہیں، جملہ فعلیہ بن جاتے ہیں. تو فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ چونکہ جامد ہے لہذا اس کا آگے گردان نہیں چلے گی. ما موصولہ ہے اور اپنا صلہ بنائے گی یزیرون کے ساتھ مل کر، جو کہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. واو زارا اس کا روٹ ورڈ ہے. اب اس کو ذرا دیکھ لیجئے، واو زارا روٹ ورڈ آپ نے دیکھ لیا، اس میں واو نہیں ہے. کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے، ہم یہاں پہ اس کو ریپیٹ ضرور کریں گے تاکہ آپ سب کے ذہنوں میں رہے کہ فعل مضارع میں آپ دیکھ رہے ہیں واو جو ہے وہ پہلی جگہ پر آ رہا ہے، جو کہ قاعدہ بتاتا ہے کہ اس میں یہ جملہ معطل الفا ہے، یعنی کہ مثال ہے. اور مثال کا قانون کیا ہے کہ جب کوئی فعل باب ضاد فا سے آ رہا ہوگا تو اس کے مضارع معروف کا واؤ ڈراپ ہو جائے گا، جو کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے وزرا یزیرو. یہ بات ضاد سے تھا، اس وجہ سے اس کا واؤ ڈراپ ہو گیا مضارع میں آ کے، اب یہ یزیرون آ رہ گیا باقی. تو اس رول کو بھی ہم نے پڑھ لیا، اچھی طرح آپ دیکھیے گا. فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آ گیا اور ہم کی ضمیر اس کا فاعل، یہ فعل بفاعل ما موصولہ کا صلہ بنا، اور یہ موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر سا فعل کے لیے فاعل بن گیا. اس طریقے سے سا فعل جو ہے نا وہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ تنبیہہ بن گیا. یا پھر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کیا کہتے ہیں ہم اس چیز کو جو کسی کی مطلب برائی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بنے گا جملہ فعلیہ ہے. اچھا، یہاں پہ آیات بڑی واضح ہیں، خوفزدہ کرنے والی بھی ہیں ہم سب کے لیے. قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اصل خسارہ کن کا ہے؟ ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش ہونے سے ہی جھٹلا دیا. اگر ہم دیکھیں نا کہ جب ہم دنیا میں کام کر رہے ہوتے ہیں، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کچھ پل کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے فراموش ہو جاتا ہے. یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے، ہم نے بھی ڈرنا ہے اللہ سے. کیونکہ بعضوں کا اگر ایسا نہ ہو، سارے ہی اتنے خوف رکھنے والے ہو جائیں، مومن ہو جائیں اتنے پکے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کو اپنے سامنے رکھیں، تو گناہ کا سوال مطلب بہت حد تک گناہ سے بچ جاتا ہے انسان. لیکن اصل میں جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اپنے نفس کے اوپر اتنا زیادہ وہ اس نے سوار کیا ہوا ہوتا ہے اپنے نفس کو، اور اپنے شیطان کو اتنا حاوی کیا ہوا ہوتا ہے کہ کچھ پل کے لیے وہ بھول جاتا ہے، کچھ پل کے لیے وہ بھول جاتا ہے
کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے، اس کی ملاقات کرنی ہے۔ یہ صرف ان مشرکین کے لیے آیت نہیں ہے، یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ سامنا ہم نے بھی کرنا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ اسی طریقے سے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلا تو نہیں رہے ہیں کہ اچانک کسی دن ہم گھر کا کام کر رہے ہوں، اسی طرح ہماری عام روٹین کی صبح ہو، ہم کلاسز بھی لے رہے ہوں، ہم اپنے کام بھی کر رہے ہوں، ہماری ہنڈیاں بھی پک رہی ہو، ہماری گھر کی صفائیاں بھی ہو رہی ہوں، لیکن اللہ نے وہ رات ہماری قبر میں لکھی ہو، کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ تو قیامت آنے کے بعد میں بعد کا وقت باقی نہیں رہے گا، یعنی جو انسان وفات پا گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کے اعمال جو ہے نا وہ اس کے کرنے والے اعمال بند ہو گئے۔ اگر وہ اللہ نہ کرے شرک کے ساتھ فوت ہوا ہے تو پیچھے اس کے کتنی بھی دعائیں مانگی جائیں اس کو شرک سے بچا نہیں سکیں گی، کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے جس کی اللہ نے معافی ہی نہیں دی۔ تو یعنی ہمیں بھی اللہ رب العزت نے ابھی موقع دیا ہوا ہے نا، قرآن بھی دیا ہوا ہے، اللہ کے رسول بھی ہمارے پاس اس کتاب کو لے کے پہنچ چکے ہیں سب، تو ہم نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے نا۔ اگر ہم نے نہیں کی تو ہم کر لیں، کیونکہ ان لوگوں کی طرح ہم بھی کہیں حسرت والے نہ رہ جائیں کہ ہائے ہمیں بھی دنیا میں واپس جانے کا کوئی راستہ یا کوئی موقع مل جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک بلیغ انداز، ایک بڑا فصیح انداز اللہ رب العزت نے بتایا کہ انسان نے دنیا میں گناہوں کو معمولی سمجھ لیا ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا نا تو وہ گناہ وزن کے ساتھ آئیں گے، یعنی ہر ایک گناہ کی کا وزن بنے گا، چھوٹے گناہ کا کم وزن، بڑے گناہ کا زیادہ وزن۔ جیسے ہم دنیا میں وزن دیکھیں نا اگر، تو ہمیں مادی چیزوں کا وزن لگتا ہے صرف، ہمیں بولنے کا، الفاظ کا، عمل کا وزن نہیں پتا چلتا، مگر قیامت میں جیسے نیکیاں تولیں گی نا اسی طریقے سے گناہ بھی تولے جائیں گے، اور پھر ان کا بھی وزن بن جائے گا جو کہ ہماری کمر کے پیچھے جس کو ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر تو آپ سوچیں کہ آخرت میں معلوم ہوگا کہ پھر وہ کتنا تباہ کن ہے، کمرے ٹوٹ جائیں گی، پیٹھیں ٹوٹ جائیں گی، یہ ریڑھ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے۔ ہم دیکھیں کہ اس آیت کا ایک بہت بڑا پیغام کیا ہے کہ قیامت کا یقین کرنا صرف زبان سے ماننے کی بات نہیں ہے، اس یقین کا اثر ہماری زندگی کے اوپر، ہمارے اعمال کے اوپر ہونا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے لمحہ بھر کو کیا ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، کیا قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہے، کیا ہم گناہوں کی ساتھ ساتھ توبہ کر رہے ہیں، کیا گناہوں سے بچنے کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں توبہ اور عمل کا وقت موجود ہے، جبکہ آخرت میں کیا ہے؟ صرف اور صرف نتیجہ، اس کا رزلٹ۔